बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन मालूमात हैं जी। ये मालूमात वो हैं जो कोई भी आप तक नहीं पहुँचा सकेगा, क्योंकि हमारी ये एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इस वक्त हुकूमती जो टीम है जो मईशत को संभाला देने के लिए काम कर रही है, वो क्या सोच रही है, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मईशत बेहतर होगी। फिर IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं, उन IMF के मुज़ाकरात में उनकी मुतालिबात क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या क्या डिमांड्स हैं, ये चीज़ आपसे शेयर करेंगे और हुकूमत उसके बारे में क्या इरादा रखती है, नंबर 1। नंबर 2 जी, एक और चीज़ भी आपसे शेयर करेंगे कि क्या हुकूमत की जो टीम है मईशत को संभाला देने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और खाने पीने की अशिया, इस सारे मामले में क्या सेम पेज पे है, कोई अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये है। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक वज़ीर को तब्दील कर सकते हैं, एक वज़ीर को, मुशीर को, वो कौन से वज़ीर मुशीर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी, नंबर 1 तो मईशत के बारे में IMF के साथ मामलात क्या होने हैं। IMF का प्रोग्राम लिया हुआ है और आपको मालूम है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का एक तसव्वुर था जी कि IMF और आलमी मालियाती इदारों के शिकंजों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जब आए और आने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तो वह पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब थे, उनके साथ भी उनको पहले मैदान में उतारा, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी और IMF के साथ मामलात डेडलॉक का शिकार हुए। तो फिर जी बिल आखिर उनको तब्दील करके हफीज़ शेख साहब को लाया गया और गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो भी हफीज़ शेख साहब लेके आए, रज़ा बाकर साहब। फिर IMF से मुज़ाकरात शुरू हुए। तो IMF के साथ मुज़ाकरात में IMF की 3-4 मुतालबात चले आ रहे हैं और आखिरी जो अंडरस्टैंडिंग थी IMF और हमारी वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान, उसके मुताबिक अब मौका आ गया है, यानी कि वो लम्हा आ गया है कि नंबर 1 वो कहते हैं कि जी कीमतें बढ़ाई जाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं, पेट्रोलियम मसनूयात, गैस वगैरह, इनकी कीमतें भी इजाफ़ा हो, सब्सिडी बिल्कुल ना दी जाए, अपना टैक्स जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो भी बेहतर किया जाए। और उनका ख़्याल है, मुतालबा है उनका कि सब्सिडी नंबर 1 ज़ीरो पे लेके जाएं, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए और गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, अपना रेवेन्यू बढ़ाया जाए, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया जाए और फिर वो जो इस वक्त स्लैब चल रहा है मैक्सिमम वो है 30-35% पे, उसको भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी जो बिजली है वो 3 सालों में 40 रुपये तक महंगी हुई है अब तक मजमूई तौर पे। जो बैरूनी कर्ज़े हैं वो 26 अरब डॉलर रिसीव किए गए और उनमें से फिर वापस भी किए गए। ये बैलेंस जो है और वो कर्ज़े लेके और पुराने कर्ज़े उतारने पे उन पे ख़र्च आया, ये भी एक फ़िगर मौजूद है। तो डॉलर जो है वो पिछले 3 सालों में 50 रुपये जो है वो बढ़ चुका है पिछले 3 साल के अंदर, यानी हर साल 17% तकरीबन वो रुपए की कीमत जो है वो कम हो रही है, 17%, और 3 सालों में 50 रुपये तक गिर चुका है जी। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 सालों में कितना फ़र्क पड़ा है। 50 रुपये, 17 रुपया हर साल जो है उसकी कीमत गिर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आखिर डॉलर पहला है जी, डॉलर क्यों महंगा हो रहा है।
ڈالر اس وقت سمگل ہو رہا ہے، جو بنیادی بات ہے، اور تقریباً 15 ملین ڈالر روزانہ جو وہ سمگلنگ کی صورت میں ہو رہی ہے، وہ پاک افغان بارڈر پہ بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا بڑے لیگل وے میں بھی ڈالر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور چونکہ ہر سٹیزن کو، یعنی کہ جو بھی ٹریول کرتا ہے اس کو اجازت ہے جو پاکستان کی حدود سے نکلے، وہ خواہ بائی روڈ نکلے یا فضائی، تو وہ $10,000 تک، $9,999 جو ہیں وہ لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ۔ اس کا اب وہ کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں قانون کو، یہ اماؤنٹ کم پہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس کو $1,000 تک ان کا ارادہ ہے، لیکن شاید میں کہتا ہوں کہ 1,000 نہ ہو، 2-3 ہزار ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک اجلاس بھی ہو چکا ہے، اس میں وزارت خزانہ کے لوگ بھی تھے، DGFIA بھی تھے، اور دیگر ادارے بھی تھے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو جب یہ رپورٹ پہنچی وزارت خزانہ کی طرف سے کہ جناب یہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے اور یہ جو قیمت بڑھ رہی ہے یہ آرٹیفیشل ہے، تو اس میں پھر اگلی بات ہوئی، اور DGFIA کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو سمگلنگ ہے وہ اس کو ہر صورت میں روکے، اور اس کا ایک باقاعدہ طور پہ پلان تیار کرے کہ یہ کام رکنا چاہیے۔ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اب ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں کوآرڈینیشن کریں اور اس کو روکیں۔ اور پھر یہ کہ ڈالر کی قیمت کے بارے میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے درمیان بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وزارت خزانہ یہ کہتی ہے کہ ڈالر کو ہر صورت میں اسٹیٹ بینک جو ہے ایز اتھارٹی، ایز مانیٹرنگ ادارے کے، اس کو مانیٹر کرے، اس کو کنٹرول کرے، اور اس کو کھلا نہ چھوڑ دیا جائے مارکیٹ پہ، کیونکہ اس سے ڈالر بے قابو ہو جائے گا اور ہماری جو معیشت ہے وہ ہر وقت ڈاواڈول اور غیر یقینی کی صورتحال رہے گی۔ اور اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، سرمایہ داروں کو، کاروباری لوگوں کو جب پتہ نہیں ہوگا کہ اگلے 6 مہینے تک یہ ریٹ فکس ہو چکا ہے، اور اگلے 6 مہینے کے وہ جو سودے کریں گے وہ اس ریٹ کے مطابق ان کے ذہن میں ہو، تو وہ صورتحال مستحکم رہے گی۔ تو لہٰذا اسٹیٹ بینک اس بارے میں مختلف رائے رکھتا ہے، اور وزارت خزانہ مختلف۔ وزارت خزانہ یہ کہہ رہی ہے، اور وزیر خزانہ بھی، کہ یہ ریٹ جو ہے وہ 165 سے اوپر ریٹ نہیں جانا چاہیے ڈالر کا فی الوقت، اور اگر اس سے اوپر گیا تو اس سے انریسٹ پیدا ہوگا۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں ڈالر کی خریداری کی طرف۔ یہ بہترین بزنس ان کے لیے، کچھ نہ کرنا پڑے، روپے دیں، ڈالر لیں، ڈالر رکھ لیں، سٹور کریں، اور کسی مناسب وقت پہ اس کو نکال دیں۔ محفوظ انویسٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو باہر سے ہونی ہے امپورٹ بل جو ہے، اور ایکسپورٹرز کی جو اماؤنٹس آنی ہیں، ایکسپورٹرز کی خاص طور پہ وہ جو آ رہی ہیں، وہ ایکسپورٹرز بھی اپنے جیسے جیسے قیمت بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے مارکیٹ میں انہوں نے بھی اپنے بل رکوا دیے ہیں کہ ہماری ادائیگیاں ذرا مؤخر کر دی جائیں، کچھ ہفتے بعد بھیجی جائیں۔ اور اگر مہینے بعد کسی کو پتہ ہے کہ ڈالر 180 اور 185 روپے کا ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو فائدہ ہے۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے درمیان ابھی تھوڑا سا ان بن چل رہا ہے۔ پھر کھانے پینے کی اشیاء جو پاکستان جس میں زرعی ملک ہے وہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں، اور اس میں پھر اگین وزارت خزانہ کا نقطہ نظر بالکل دوسرا ہے، اور کامرس منسٹری کا جو رزاق داؤد صاحب کی وزارت ہے اس میں ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ ان کے آپس میں اختلافات شدید نوعیت کے ہو چکے ہیں، اور یہ اختلافات جو وزارت خزانہ ہے کیونکہ جواب ان کو دینا پڑا ہے، باقی کابینہ کے ارکان ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے، حکومت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، تو رزاق داؤد صاحب اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنی ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے، کاروباری طبقہ ہے اور ایکسپورٹرز ہیں،
وہ خواہ مل اونرز ہیں، خواہ وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، خواہ وہ ویسے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ اور کھلی چھٹی دیتے ہوئے یہ کہ ایون کھانے پینے کی آلو، ٹماٹر، پیاز، پھل، اس طرح کی چیزوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں چند ملین ڈالر سے زیادہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ اس کے اگینسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بدنام ترین ہو رہی ہے۔ تو وزارت خزانہ یہ کہتی ہے رزاق داؤ صاحب کی وزارت سے کہ آپ جو چیزیں پہلے گھر کی چیزیں پوری کریں، اپنے عوام کی ضروریات پوری کریں، اگر کوئی سرپلس ہے پھل سبزی تو اس کو آپ اجازت دیں باہر بھیجنے کی، ایکسپورٹ کرنے کی، اور اگر گھر میں ہی یہ کھپت اور شارٹیج ہو رہی ہے اور شارٹیج کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے دکاندار یا جو سٹور کر رہا ہے اور عوام پس رہے ہیں، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں جو کامرس منسٹر یعنی کہ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے رزاق داؤ صاحب، اس کے بارے میں اب شکایتیں ان تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں وزیر اعظم تک، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم رزاق داؤ صاحب کی ریپلیسمنٹ تلاش کر رہے ہیں اور انرجیٹک بندہ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ وزراء جو ہیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں، ارکان پارلیمان وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹرز کو، امپورٹرز کو جو سبسڈی دی گئی، مل اونرز کو گیس کی صورت میں، بجلی کی صورت میں اور دیگر ٹیکسز کی صورت میں جو دیا گیا ہے، وہ کوئی 500-600 ارب روپے کا پیکج بنتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، 600-700 ارب کا پیکج ہے، اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اس حد تک ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے ایون وزیر خزانہ بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 700 ارب کو، یعنی کہ چند مل اونرز کو، چند انڈسٹریز کو اتنا زیادہ سبسڈی دینا یا اتنی زیادہ چھوٹ دینا، جبکہ جو احساس پروگرام کے تحت یا جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا، وہ 100 کچھ ارب روپے کی ہے، تو وہ وہاں سے پیسہ نکالیں اور پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کو پیسہ دیں۔ دوسرا، جو پاکستان سے کچھ اور چیزیں بھی اسمگل ہو رہی ہیں، وہ کھادیں بھی ہو رہی ہیں، وہ پیسٹیسائڈ بھی ہو رہی ہیں، اور یہ افغانستان میں بھی جا رہی ہیں، ازبکستان میں بھی جا رہی ہیں، وسط ایشیائی ریاستوں تک جا رہی ہیں۔ صرف ایک جو فگر ہے وہ ہے کہ یوریا جو ہے اس وقت تاجکستان میں $500 فی ٹن ہے، اور پاکستان میں یہ $200 سے $250 فی ٹن ہے۔ تو اس کی وجہ سے قیمتوں میں فرق ہے، اور ان کی وجہ سے بھی اب یہ جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ بھی ایک کریک ڈاؤن ہوگا، اور جتنی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری اشیاء اس وقت ڈالر افغانستان کو چاہیے، وہ بھی، اور اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، گرے اکانومی کا والیوم بڑھتا جا رہا ہے، اور حوالہ اور ہنڈی کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ سے کچھ شیئر کر لوں اکانومی کے بھی حوالے سے کہ کیا محسوسات چل رہی ہیں اور حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں شاید اس بارے میں بھی کچھ اہم فیصلے کیے جائیں، کیونکہ اہم میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔